मुझे नहीं बताएंगे तरीका क्या होता है भाई बात क्या आमों का करता है, आम लेके आए ब्लैक मिलर है, ये भड़वा आम लेके आए। गाली दे रहे हो? हाँ गाली दे रहे हो, क्यों गाली दे रहे हो? और अब आपको बताते हैं एक असिस्टेंट कमिश्नर की कहानी। रिश्वत दो, शादी हॉल खुलवाओ, मुखालिफिन की दुकानें सील कराओ, गैर कानूनी तामीरात कराओ, पाबंदी कोई बात नहीं, हॉल में शादी करें, असिस्टेंट कमिश्नर पहरा देगा। एसओपीज पर अमल दरामद की जिम्मेदार इश्तियाक मंगी ने पैसों के एवज हुकूमत सिंध की पाबंदियां रोन डाली। एआवाई न्यूज के प्रोग्राम सरेआम का स्टिंग ऑपरेशन, असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद इश्तियाक मंगी बेनकाब हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद इश्तियाक मंगी ने पैसे लेकर हॉल में शादी की इजाजत दे दी। 5 लाख रुपए के एवज इश्तियाक मंगी गैर कानूनी तामीरात के लिए भी तैयार हो गए। रिश्वत के एवज मुखालिफिन की दुकानें सील कर दी, दुकानें डी सील करने के लिए भी पैसे मांगे। डिप्टी कमिश्नर बस्ती के असिस्टेंट कमिश्नर इश्तियाक मंगी को चीफ सेक्रेटरी ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। तो किस तरह ये डील करते हैं, कैसे दीदा दलेरी से ये काम कर रहे हैं, इसके मनाजिर आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। हमारी आ रही हैं अभी 11, 12, 13 शादी हालों की बुकिंग आपको पता है कर ली थी। अब ये कोरोना ने मामला, लाइट बुझा देंगे, कोई बंदा मेन गेट से एंट्री नहीं करेगा, कोई डे खाना अंदर नहीं होगा। ऐसा होगा कि हम 3 ड्राइंग रूम में बैठे हुए, ये दरवाज़ा बंद कर दिया, आसपास वालों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ये बस 3 हमें शादियाँ ना 11, 12, 13 की निकालनी है किसी तरीके से। मेन मसला तो ये है, आप समझे ये मेरा अपना ही है और आपको कोई परेशानी नहीं। नहीं पकड़े ये 50 शादी हाल की, ठीक है ना। मैं इतना भी आपसे कहता हूँ कि मेरी जो सारे से 25-26 साल, अगर मुझसे कोई रिंग भी आती है ना, या कोई डीसी साहब कोई भी शैतानगिरी भी करता है ना, तभी मैं उसको टैकल करने के लिए महारत रखता हूँ। आप ये भी समझिए। सही देखिए हर काम होते हैं, हर आदमी के 100 दुश्मन तो दोस्त होते हैं। अगर कोई होगा भी सही ना, इतना लिंगरान करूंगा कि आपका काम निकल जाएगा। होटल सील करवाना, कोरमा वाला है ना, नाजमाबाद। हाँ पांजे कोरमेवार होटल किथे आ? तो पापोशारी की थी। पापोशारी ये सिस्टम में तो ना है ना पांजे में ना सर इनके सूमर ते या अज ॾिस जाए को वायलेशन में मंडे से सील करे थे। तो ये वीडियो आपने सुनी भी और देखी भी कि किस तरह ये असिस्टेंट कमिश्नर जिनका नाम है इश्तियाक मंगी, एक जानिब वो गैर कानूनी जो कि एसओपीज पर अमल दरामद करवाना इनका काम है और ये शादी हॉल्स को खुलवा रहे हैं और रिश्वत ले रही हैं। इस तमाम मामले पर जब प्रोग्राम सरेआम ने स्टिंग ऑपरेशन किया और इन असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से धमकियां दी गई कि टीम सरेआम के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, तो इस सारे मामले को कवर किया टीम सरेआम और सीनियर एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने। उनसे जानते हैं कि ये क्या मामला है, कब से ये रिश्वत खोरी का सिलसिला चल रहा है। इकरार कहिएगा। ज़ाहिर है रिश्वत खोरी का सिलसिला तो मुझे लगता है जब से पहले दिन अपनी नौकरी पे आए होंगे तब से ही सिलसिला जारी होगा, इसलिए कि इनकी बेपनाह शिकायत थी टीम सरेआम को, और टीम सरेआम ने जब स्टिंग ऑपरेशन किया तो उन शिकायत पर पूरा उतरे। असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद शायद सबसे अहम तरीन पोस्ट होगी कराची शहर में एक असिस्टेंट कमिश्नर की, और आप अंदाज़ा कीजिए कि ऐसी सूरत हाल में कि जब कोरोना लोगों की जानें निकल रहा है, जब असिस्टेंट कमिश्नर्स की जिम्मेदारी है, तब बाकी तमाम अफसरान अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरह से अदा कर रहे हैं, दुकानें बंद की जा रही हैं, कारोबार बंद करवाए जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में एक असिस्टेंट कमिश्नर का पैसे लेकर एक शादी करवाने की इजाज़त देना, उसकी निगरानी करना, उस पर पहरा देना यकीनन कत्ले आम से मुख्तलिफ नहीं है। यह कत्ले आम के मुतरादिफ है एक असिस्टेंट कमिश्नर का 50,000 रुपए के एवज कोरोना की सूरत हाल में, कोरोना एसओपीज की वायलेशन में खुद ये इजाज़त देना कि आप शादी कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप अपने मुखालिफिन की दुकानें सील करवाएं, वो भी हमने करके देख लिया। गैर कानूनी तामीरात पर भी असिस्टेंट कमिश्नर साहब का कहना था कि वो खुद पहरा देंगे, खुद मौजूद रहेंगे, तमाम महकमों की जिम्मेदारी वो लेंगे, लेकिन फी फ्लैट 5 लाख रुपए रिश्वत चाहिए। उसकी वीडियो भी मौजूद है, और जब ये वीडियोस लेकर हम उनका मौक़िफ़ जानने के लिए एसी साहब के पास गए तो उनके अंदर का जो अफसर था वो आखिरी वक्त तक मौजूद था। उन्होंने कहा जनाब मैं तुम पे FIR कटवाऊंगा, तुम्हें अभी अरेस्ट करवा दूंगा। अपने गार्ड्स को भी उन्होंने बुलाया और उन्होंने भी धक्के वक्के दिए टीम सरेआम को, खुद भी उन्होंने हाथ उठाने की कोशिश की, इल्ज़ामात भी लगाए। उन्होंने कहा जनाब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और तुम्हें पता नहीं है कि तुम एक अफसर के खिलाफ किस तरह से बात कर रहे हो, और तमाम वीडियोज उनके सामने चलती रही। लेकिन उनका वही जो हर
رشوت خور افسر کا وطیرہ ہوتا ہے کہ جی یہ ڈب ہوئی ہے اور یہ تو میں آموں کے پیسے لے رہا تھا تو پتہ نہیں کیا، مگر ہر ایک چیز واضح ہے جو انشاءاللہ العزیز آنے والے بلیٹنز میں بھی لوگ دیکھیں گے اور پروگرام سرعام میں بھی ایک ایک چیز وضاحت کے ساتھ ہم اس کرپٹ اسسٹنٹ کمشنر کی عوام کے سامنے رکھیں گے. وہ لوگ جو کہ آپ کے اور میرے تنخواہ کے پیسوں سے تنخواہیں پاتے ہیں، لاکھوں روپے کی تنخواہ، لاکھوں روپے کی مراعات، پولیس گارڈز، میڈیکل کے الاؤنسز، گھر کے الاؤنسز، عزت، وقار، احترام، لیکن ٹکے ٹکے کے عوض یہ اپنے وقار کو فروخت کرتے ہیں، اپنے فرائض کو فروخت کرتے ہیں. اور بدقسمتی سے ایک ایسی صورتحال میں کہ جب کرونا کے SOPs پر عمل درآمد کروانا اس اسسٹنٹ کمشنر یعنی AC ناظم آباد کی ذمہ داری تھی، انفارچونیٹلی وہی پیسے لے کر خود شادی ہال کھلوانے کی اجازت دے رہے تھے. یعنی اقرار یہ مخالفین کے خلاف بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ ریاست کے اندر ہی ایک اپنی ریاست بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل آپ دیکھیں بات یہ کہ صرف مطلب ایسا ایک عجیب لگ رہا تھا کہ جیسے یہ اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد نہیں ہے، محض ایک کھلونا ہے جس میں آپ پیسوں کے ٹوکن ڈالتے جائیں اور اس سے جو چاہے کرواتے رہیں. آپ ہم نے کہا کہ جناب فلاں دکاندار جو ہے یا فلاں جو قورمہ ہاؤس ہے وہ ہمارا مخالف ہے، ہمارے نمائندے نے کہا اور ہم اس کو بند کروانا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی وقت اس نے فون کیا، وہاں پہ موجود تھے یہ اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں، وہیں سے فون کیا کہ منڈے کو اس چیز کو سیل کرنا ہے، تیاری کر لیں. اور منڈے کو ہم نے ریکارڈ بھی کیا، اس کو سیل کرنے کی تمام تر ریکارڈنگ بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ تو ایک چابی والا کھلونا بنا ہوا تھا اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد کہ آپ پیسے دیتے جائیے، پیسوں کے ٹوکن ڈالتے جائیں اور جو آپ چاہیں اپنے مخالفین کے ریسٹورانٹ بند کروائیں، اپنے شادی ہال کھلواتے رہیں، کرونا SOPs کی دھجیاں بکھیر دیں. حکومت سندھ جتنے اقدامات کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ جتنے اقدامات کر رہے ہیں، باقی افسران بیچارے جتنی کوششیں کر رہے ہیں، سب کی کوششوں پر پانی پھیر دیا ایک اسسٹنٹ کمشنر نے صرف اپنے چند ہزار روپے کے عوض. تو اقرار یہ کہیے گا کہ جب آپ نے ان کو پکڑا، یہ آپریشن کیا، سٹنگ آپریشن، تو کیا کہا گیا ان کی جانب سے کہ میں آموں کے پیسے لے رہا تھا؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک ڈرامہ ہے جو لوگ دیکھیں گے. کبھی وہ غصے میں آ جاتے تھے، کبھی ہاتھ اٹھاتے تھے، کبھی وہ ایکٹنگ کرنا شروع ہو جاتے تھے. انہوں نے کہا جی یہ تو میں آموں کے پیسے لے رہا تھا. تو میں نے کہا کیا آپ آموں کا کاروبار کرتے ہیں، آموں کے آڑتی ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ آم دے رہا تھا مجھے. تو میں نے کہا اگر یہ آپ کو آم دے رہا تھا تو پیسے تو اصولاً آپ کو دینے چاہیے تھے. جن پر ایک پورا کہکہا لگا، ان کے اپنے افسران بھی، ان کے اپنے گارڈز بھی ہنسے. بدقسمتی سے ظاہر ہے ایک جھوٹا آدمی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جب اس کے سامنے اس کے ویڈیو ثبوت چل رہے ہوتے ہیں پھر وہ الزام بھی لگاتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے آپ جھوٹے ہیں، آپ یہاں مجھے بلیک میل کرنے کے لیے آئے ہیں وغیرہ وغیرہ اور میں گرفتار کروا دوں گا آپ کو. لیکن قانون ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اگر آپ سچے طریقے سے ثبوتوں کے ساتھ کارروائی کرتے ہیں. ڈپٹی کمشنر سینٹرل نے، ڈپٹی کمشنر وسطی نے یہ ویڈیوز دیکھتے ہوئے فوری طور پر بہت پازیٹیولی، نہایت مثبت طریقے سے ان کو ریلیو کیا اپنے دفتر سے اور انہیں چیف سیکرٹری آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت کی. چیف سیکرٹری صاحب سے انہوں نے فون پہ بات بھی کی اور چیف سیکرٹری صاحب نے بھی اس پہ بڑا پازیٹیولی رسپونڈ کیا الحمدللہ. اقرار آپ سے اس پر مزید بھی گفتگو کریں گے کہ کیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیا مزید آپریشن اس کے لیے عمل میں لائے جا سکتے ہیں. PTI رہنما خرم شیر زمان نے ہمیں جوائن کیا ہے. خرم صاحب کہیے گا، ٹیم سرعام نے ایک ایسا اسسٹنٹ کمشنر پکڑا ہے جو کہ جس کا کام ہے کہ لوگوں کو قانون پر عمل درآمد کروانا ہے، SOPs کو عمل درآمد کروانا ہے SOPs پہ، لیکن وہی قانون کی دھجیاں بھی اڑا رہا ہے اور SOPs پر عمل درآمد خود بھی نہیں کر رہا اور نہ لوگوں سے کروا رہا ہے. آپ کا کامنٹ چاہتے ہیں اس پہ. خرم شیر زمان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اقرار آپ کی جانب آؤں گی تو کیسے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ویری انفارچونیٹ، سچی بات ہے جب بھی کرپشن کی کوئی کہانی سامنے آتی ہے، جب بھی کسی کرپٹ افسر کو ہم بے نقاب کرتے ہیں، ہم الزامات کا بھی سامنا کرتے ہیں، ظاہر ہے ہم خطرے میں بھی ہوتے ہیں. ٹیم سرعام کے تمام اراکین، ان کے اپنے بھائی بھی اینٹی کرپشن میں پولیس کے ایک بڑے اعلیٰ عہدے پر ہیں، تو ظاہر ہے ہمیں ٹھیک ہے. اقرار ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں. خرم شیر زمان نے ہمیں جوائن کیا. خرم صاحب، ٹیم سرعام نے ایک سٹنگ آپریشن کیا، اسسٹنٹ کمشنر کو بے نقاب کیا، جو کہ ان کا کام ہے کہ قانون پر عمل درآمد کرایا جائے. یہ قانون کے خود ہی دھجیاں اڑا رہے ہیں، کیا کمنٹ کریں گے آپ اس پر؟ لیکن میں سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ٹیم سرعام کو جو کنٹینیوس بیسس کے اوپر ملک بھر کے اندر یہ ایک بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. یہ ذمہ داری تو ظاہر ہوتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہوگا، کتنا ظلموں میں لوگوں کے ساتھ کس طرح رشوت کا ایک سٹینڈرڈ چل رہا ہے، کس طرح لوٹ مار کا سلسلہ چل رہا ہے، کس طرح انلیگل جو بھی کام ہوتے ہیں ان کو اجازت دے دی جاتی ہے. اس وقت میں اسمبلی میں موجود ہوں، باہر آیا تھا، کسی کام سے تو فون بجا اور میں اسمبلی میں کھڑے ہوئے یہی بات کر رہا تھا کہ شہر بھر کے اندر جو اتنی انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جا رہا ہے، کیوں اس کے اوپر حکومت سندھ اپنی خاموشی لے کے. تو خرم صاحب یہ معاملہ آپ اسمبلی میں اٹھائیں گے؟
بالکل ڈیفینیٹلی ہم اس کو اسمبلی کو اندر اٹھائیں گے. ساتھ ساتھ میں آپ سے بتاؤں کہ اگر ایمانداری کے ساتھ حکومتیں کام کرنا شروع کر جانا ایمانداری کے ساتھ, اب یقین کریں مسائل حل ہو جائیں گے. ٹیم سریام کو سب کچھ نہیں کرنا پڑے گا, ہمیں اپوزیشن ممبرس کو نہیں کرنا پڑے گا. لوگ بڑی مشکل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, صوبے بھر کے اندر جب تک آپ مال نہیں دیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا. ہر ڈپارٹمنٹ میں رشوت خوری ہے. میں تو گزارش کروں گا کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی کتاب پڑھیں, اس کے اندر زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی اربوں روپے کی بے ضابطگی ہیں, زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ میں بھی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے آخر کے اندر کہ جب زکوٰۃ کے اندر بھی بے ضابطگیاں نکل آئیں. سو میں ونس اگین بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ٹیم سریام کو, اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ پلیز کنٹینیو یور گڈ ورک, اور اس کا فائدہ ضرور ہوگا. اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, لیکن اچھا وقت آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ضرور بہتری کی طرف جائیں گی. ٹھیک ہے, خرم شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا موقف پیش کر رہے تھے. اقرار ایک بار پھر سے آپ کی جانب آؤں گی, تو آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کہ کس طرح اس آپ آپریشن کرتے ہیں, کس طرح ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. قانون والوں کے لیے بھی مزید قانون بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جس مخالف کو ایک ہم نے مخالف بنایا اور جس کو ہم نے کہا کہ اس کی دکان کو آپ نے سیل کرنا ہے, اور جس طرح یہ روبوٹ بنے ہوئے تھے پیسے لے کے انہوں نے سیل کر دیا اس دکان کو جا کے, اس سے بھی 75,000 روپے کی رشوت لی اور پھر اس کو ڈی سیل کیا. تو پیسے لے کے سیل کر رہے ہیں, پیسے لے کے ڈی سیل کر رہے ہیں, پیسے لے کے شادی ہال میں شادی کروانے کی اجازت دے رہے ہیں. مجھے تو دکھ اور افسوس ہو رہا ہے. اور ایک ایسی پوسٹ ہے اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد, کراچی شہر کا دل اور ہب ہے, کراچی شہر کا مرکز ہے, کراچی کے سینٹرل میں اسسٹنٹ کمشنر, جس کو خدا نے بہت سارے اختیارات دیے ہیں, جس کے پاس مجسٹریٹ کی طاقت ہے, کسی کو بھی گرفتار کروا سکتا ہے, کسی کو بھی سیل کر سکتا ہے, کسی کو بھی ڈی سیل کر سکتا ہے. وہ اپنے اختیارات کا کتنا ناجائز استعمال کر رہا ہے, اور عام صورتحال میں نہیں, ایک ایسی صورتحال میں جب کرونا وبا پھیلی ہوئی ہے, آپ پیسے لے کر شادی کرنے کی اجازت دے رہے ہیں, شادی ہال کھولنے کی اجازت دے رہے ہیں, مطلب آپ قتل عام کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, آپ حکومت سندھ کی کوششوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, آپ اپنے ساتھی افسران کی کوششوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, آپ صرف اپنے پیسوں, اپنے حرام کے مال کے لیے لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگا رہے ہیں. اور بدقسمتی سے اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد نے یہ سب کچھ کیا. ہم تو جب بھی کوئی کہانی ایسی ہوتی ہے ہمیں یقین نہیں آتا کہ ایسا ہو سکتا ہے, مگر جب ہم پیسے دیتے ہیں, ریکارڈ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں تو مایوسی بھی ہوتی ہے. لیکن وہی بات کی امید بھی ہے کہ انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا. انشاءاللہ اقرار بالکل ایسا ہی ہے, اور اللہ آپ کو مزید ترقی بھی دے اور مزید استقامت دے کہ آپ لوگ اسی طرح ہی اسسٹنٹ کمشنر اور دوسرے لوگوں کو بے نقاب کرتے رہیں, اور ARY کی یہ کاوش جاری رہے گی. آپ کا بہت شکریہ.